अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम हिसाब कौन देगा और मैं हूं आपका होस्ट चौधरी वसीम इरशाद। नाज़रीन, इमरान खान ने तब्दीली का नारा लगा के अपनी कैंपेन जारी की। 2018 का इलेक्शन तब्दीली के नाम पे लड़ा, लेकिन जब से तब्दीली सरकार आई है, आए दिन इनके रोज जो मामलात हैं वो इनके खराब से खराब होते जा रहे हैं। वफाकी अदारे इनके गिरफ्त में नहीं आ रहे। महंगाई का तूफान बरपा है। कभी पेट्रोल की कीमतें बढ़ रही हैं, कभी रोजमर्रा की अशिया की कीमतें बढ़ रही हैं, कभी ताजर इनसे नाराज हैं, कभी वकला इनसे नाराज हैं। जो चंद दिनों से इनके मामला चल रहे हैं, एफबीआर की तरफ से एक जो नया ऑर्डिनेंस जारी किया जा रहा है, इक़्तिदारी ऑर्डिनेंस जारी किया जा रहा है, जिसके खिलाफ आजकल ताजर जो है वो बहुत सरापा एहतजाज हैं। इसके साथ साथ और उनके बहुत सारे इश्यूज हैं जिनके ऊपर आज हम बात करेंगे। आज हमारे साथ वीडियो लाइन पे मौजूद हैं सदर अंजुमन ताजरान पंजाब शाहद गफूर प्राचा साहब, और इस्लामाबाद से हमारे साथ वीडियो लाइन पे मौजूद है हमारी इस्लामाबाद की ब्यूरो चीफ हीरा वहीद। उनसे भी बात करेंगे कि जो एक धरना भी चल रहा था इस्लामाबाद में जो एफबीआर ऑफिस के बाहर, तो उसके बारे में उनसे बात करेंगे। मैं अपने मेहमानों को खुशामदीद करता हूँ। प्राचा साहब, आपको भी खुशामदीद प्रोग्राम में, और हीरा आपको भी वेलकम करता हूँ मैं। तो सबसे पहले प्राचा साहब, मैं आपसे बात शुरू करना चाहता हूँ कि आज की लेटेस्ट जो डेवलपमेंट है, एक तो आप मुझे ये बताएं कि ये जो गवर्नमेंट ने टैक्स रिटर्न जमा करवाने की डेट, पहले वो कह रहे थे हमने फाइनल नहीं करना, और आज उन्होंने डेट भी एक्सटेंड कर दी है। असल में आप बताएं कि आप इसके बाद आपके मुतालबात क्या जा रहे हैं जो चेयरमैन के साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपका शुक्रिया जी। गुजारिश है कि आपके इल्म में है कि जब ये हुकूमत बनी तकरीबन 3 साल हो गए, तो ताजरों ने और अवाम ने इनके नारों के ऊपर यकीन किया और खुशनुमा नारे थे, और ये कहा जा रहा था कि जनाब हम बहुत अच्छाई ला रहे हैं, बड़ी तब्दीली ला रहे हैं और लोगों को बड़ा आराम और सुकून मिलेगा और रिलीफ मिलेगा। लेकिन यहाँ पे तो उलट हो रहा है। हम देख रहे हैं कि पिछले 3 साल में जो अवाम के साथ किया गया वो तारीख में कभी नहीं किया गया। और इसी तरह ताजरों के साथ जुल्म ज्यादती, ताजर वो तबका है जो इस मुल्क को हमेशा उसने सहारा दिया, इस मुल्क के लिए टैक्स दिया, टैक्स देते आए हैं, इंशाल्लाह देते रहेंगे इस मुल्क कौम के लिए। लेकिन जहां पर एफबीआर के मुजालम की बात है, ये तो प्राइम मिनिस्टर साहब खुद फरमाते थे जब वो प्राइम मिनिस्टर नहीं थे, और जब वो प्राइम मिनिस्टर बन गए, कि एफबीआर एक ऐसा अदारा है जो लोगों के साथ ज्यादतियां करता है और ये खुद एक चोर अदारा है। ये प्राइम मिनिस्टर साहब ने इलेक्शन से पहले भी कहा और इलेक्शन के बाद प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद भी कहा। और मैं ये समझता हूँ कि लोगों ने उनकी बातों पे यकीन किया कि ये हमारे मसाइल को समझते हैं, और बिलखुसूस जो ताजर हैं उन्होंने सोचा कि इनको तो पहले से मालूम है कि हमारे खिलाफ जुल्म ज्यादती हो रही है एफबीआर की तरफ से। लेकिन जब वो आ गए तो शायद उनका ऐनक का चश्मा जो है वो शायद चेंज हो गया, कि उनको वो नजर नहीं आ रहा जो ताजरों के साथ अब जुल्म एफबीआर उनके दौर में कर रहा है। तो मैं उनसे मुतालबा करता हूँ कि आप खुदारा अपने उन चीजों को याद रखें जो आपने लोगों से वादे किए थे। उन वादों के मुताबिक आप ताजरों को भी रिलीफ दिलवाएं, और एफबीआर के ऐसे जो गलत इकदाम हैं उनको आप खुद चेक करें कि ताजरों के साथ ये जुल्म ये अदारा कर रहा है, तो हम उसको रोकें। देखें, जब कल हम वहां पे गए, हमने एक हजारों ताजरों का एहतजाज किया, और हमें जब रोका गया सरीना चौक में, तो ताजर भाइयों ने इस जोश और जज्बे के साथ रुकावटें तोड़ दी, रुकावटें हटा दी, और वहां पे पहुंचे जाओ उनका हदफ था एफबीआर का घेराव करना था। हमने जब हम वहां पहुंचे तो हजारों की तादाद में ताजर वहां पे बैठ गए, उनके गेट के सामने उनके रोड ब्लॉक कर दिए। मुझे अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि जमहूरियत का अमराग तो अलापते हैं, और प्राइम मिनिस्टर साहब और उनकी तमाम टीम जमहूरियत जमहूरियत खेलती है, लेकिन हकीकी जमहूरियत में तो जब कोई 50 लोग रोड पे आ जाए प्ले कार्ड उठाए हुए, तो प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट और दीगर जिम्मेदारान का ये फर्ज हो जाता है कि उनके मसाइल को सुने, समझे और हल करें। लेकिन मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि हम वहां पे तकरीबन 4 बजे पहुंचे, और 4 बजे से लेकर रात 9 बजे तक 5 घंटे मैं इस पे भी आऊंगा कि आपका जो एहतजाज और धरना जो, मैं इस पे भी आता हूँ। लेकिन अभी मैं अपने नाज़रीन के लिए तो हम आपसे ये पूछना चाह रहे हैं कि खान साहब तो नारे लगाते थे कि एफबीआर जो है वो टैक्स चोरों का साथ देता है, एफबीआर जो टैक्स चोरी जो है ना वो रोकने में नाकाम हो रहा है। मुझे सिर्फ ये बात समझाएं, हमारे नाज़रीन को ये बात समझाएं कि आखिर ये टैक्स चोरी क्या ताजिर करते हैं, ये टैक्स चोर
کیونکہ ویسے بھی آپ کے نعرہ وہ لگاتے ہیں، جو بھی کوئی بندہ بات کر دے چور 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 ڈاکو، یہی وہ کہتے ہیں. لیکن آج تو عمران خان صاحب خود جو ہے وہ پرائم منسٹر ہے. کیا آج ان کو ٹائیگر نظر نہیں آ رہا ہے؟ کیا انہوں نے کوئی نوٹس نہیں ہے آپ کے اس معاملات کے اوپر جب تاجر سڑکوں پہ نکلے ہوئے ہیں؟ مہنگائی کا اتنا عالم ہے. جی میں گزارش کر رہا ہوں کہ جو چور کسی کو کہتے ہیں نا، عام طور پہ بازاروں میں ہم واقعات دیکھتے ہیں کہ چور چوری کر کے بھاگتا ہے تو 7 آوازیں لگاتا ہے آگے کی طرف اشارہ کر کے کہ وہ چور ہے، حالانکہ وہ خود چور ہوتا ہے اور چوری کر کے بھاگ رہا ہوتا ہے. گزارش کہ BR خود چور ادارہ ہے، وہ تاجروں پہ الزام لگا رہا ہے کہ تاجر چوری کرتے ہیں. دیکھیں تاجر یا شہری ہر سطح پر ٹیکس دیتے آئے ہیں، ٹیکس دے رہے ہیں. ماچس کی ڈبیاں سے لے کر موبائل فون تک اور گھر کی تمام جو چیزیں استعمال کی ہیں ان سب پہ ہم ہر قسم کا ٹیکس دیتے ہیں، سیل ٹیکس بھی دیتے ہیں، اور تمام جو ٹیکسز گورنمنٹ کے ان کی تعداد بہت زیادہ ہے وہ ہم دیتے ہیں. ہمیں افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ وہ ادارہ جس کو تاجروں کو ریلیف دینا چاہیے، ان کو آسانیاں دینی چاہیے، ان کو آسان ٹیکس اسکیم دینی چاہیے، وہ مشکلات میں گھیرتا ہے. اور گھیرنے کا مقصد ان کا صرف یہ ہوتا ہے کہ جب تاجر ان مشکلات کو نہیں سمجھ پائیں گے، چونکہ تاجر کم پڑھے لکھے ہوتے ہیں، زیادہ پڑھے لکھے نہیں ہوتے، تو وہ پھر لازماً جب ان کو نوٹس ملے گا وہ پریشانی کا شکار ہوں گے اور ہمارے لوگوں سے رابطہ کریں گے. پھر جب ہمارے لوگوں کے پاس پریشانی میں آئیں گے تو ہم ان سے رشوت لیں گے اور رشوت کے بازار کو گرم کریں گے. دیکھیں جب بھی کوئی نیا قانون بنتا ہے اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ تاجروں کو رشوت اور بڑھانا پڑ جاتی ہے، تاجروں کو رشوت دینے کا ایک اور مشکل ڈال دی جاتی ہے کہ آپ مزید رشوت دیں. دیکھیں آسانی دینے سے یہ ہوتا ہے، ہم اکثر و بیشتر یہ بات کرتے ہیں کہ تاجروں کو ایک اردو کا آسان فارم دیں جس پہ وہ آسانی سے خود پڑھ کے، وکیلوں کے پاس جانے کی بھی ضرورت نہیں ہے، وہ اس کو فل کر سکیں. لیکن جب اردو کا فارم نہیں دیا جاتا، انگلش کا ہی فارم دیا جاتا ہے، تو تاجر چونکہ کم پڑھے لکھے ہوتے ہیں وہ اس کو فل نہیں کر سکتے، ان کو وکیلوں کے پاس جانا پڑتا ہے. ہو سکتا ہے ان پہ ٹیکس 5,000 لگتا ہو، 10,000 لگتا ہو، لیکن اتنا ہی ساتھ وہ وکیلوں کو فیس بھی دیتے ہیں. اور جب کوئی نوٹس آتا ہے تو پھر وکیلوں کے پاس یا ان محکمے کے لوگوں کے پاس جانا پڑتا ہے کہ مزید رشوت کا شکار ہوتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ گورنمنٹ ایسی آسان سکیم دے چھوٹے تاجروں کو جس میں وہ جس طرح بجلی کا بل جمع کرواتے ہیں، گیس کا بل جمع کرواتے ہیں، فکس ٹیکس کی شکل بن جائے تو ہم پہلے اگر 10,000 ٹیکس دیتے ہیں ہم 20,000 ٹیکس دینے کو تیار ہیں. اگر حکومت کو یہ مقصد ہے کہ ان کو ٹیکس چاہیے، ریونیو چاہیے، تو ہم دگنا ریونیو دینے کو بالکل ہر وقت تیار ہیں. لیکن چونکہ یہ جو بیوروکریسی ہے یہ ایسے ہتھکنڈوں میں الجھا دیتی ہے ہم تاجروں کو، جس سے ہم ٹیکس کو دینے کے بجائے ہم ان کی پریشانیوں کے شکار ہو کے ٹیکس سے زیادہ یہاں پہ فیسیں دیتے ہیں رشوت کی شکل میں اور وکیلوں کی شکل میں. نہیں تو پروفیسر اس میں کوئی آپ نے ایسا کوئی میکنزم نہیں بنایا، آخر آپ کیوں یعنی کہ وہ جو رشوت دیتے ہیں آپ اس کے حلال کما رہے ہیں. اچھا اس پہ بھی ہم مزید بات کرتے ہیں. آپ ایک اور جو شریف ہمیں سنائی دے رہی ہے کہ آپ سے عوام کے اوپر مہنگائی بم کرایا جا رہا ہے بطور تاجران کے صدر پنجاب کے، آپ اس پہ کیا اپنا رد عمل دیں گے کہ پٹرول 5 روپے 20 پیسے فی لیٹر پھر اضافہ کیا جا رہا ہے، عوام تو پہلے مری ہوئی ہے، تاجر بھی مرے ہوئے ہیں، حکومت آپ کو ریلیف دے رہی، اوپر سے مہنگائی بم، آج پیٹرول بم گرایا جا رہا ہے. سب سے پہلے اس کے اوپر اپنا موقف دیجیے گا. دیکھیں یہ تو بالکل آپ نے ٹھیک فرمایا کہ پہلے ہی مہنگائی اس قدر شدت اختیار کر چکی ہے کہ ہمارے کاروبار متاثر ہو چکے ہیں. متاثر ہونے کی بنیادی وجہ کہ عوام کی قوت خرید متاثر ہو چکی ہے. دیکھیں نا، ایک آدمی بازار میں آتا ہے، اس کی جیب میں 10,000 روپے ہیں، وہ سوچتا ہے کہ میں نے یہاں سے آگے 4-5 چیزیں لے کے جانی ہیں اپنی فیملی کے لیے، اپنے بچوں کی خریداری کے لیے، لیکن جو وہ کھانے پینے کا سامان لیتا ہے تو اس کے بعد اس کے پاس پیسے ختم ہو جاتے ہیں. وہ کیا خریدے گا مارکیٹ میں ایسی چیزیں جو کپڑا ہے، جوتے ہیں یا دیگر اشیاء، لیکن اس سے گزارا وہ کر سکتا ہے، کھانے پینے کے بغیر وہ چل نہیں سکتا. مہنگائی کا عالم یہ ہو چکا کہ اس وقت آپ دیکھیں کہ بازاروں کے اندر جو دکانیں ہیں وہ کرائے پہ جو لگی ہوئی تھی وہ خالی ہو رہی ہیں چونکہ ان کے کرائے نہیں نکل رہے، وہ لوگ مجبور ہو چکے ہیں. اور کئی ایسے دکانداروں کو میں ذاتی طور پہ جانتا ہوں جو اپنی چھوٹی موٹی دکانیں چھوڑ کے، کیونکہ کرائے کی دکانیں ہیں، ادھار کا مال ہوتا ہے، کرائے کے گھر میں رہتے ہیں، وہ نہیں چلا پائے تو اب وہ کسی نہ کسی دکاندار کے پاس نوکری کر رہے ہیں، رکشہ چلا رہے ہیں یا ٹیکسی چلا رہے ہیں. تو مہنگائی کی صورتحال تو اتنی زیادہ ہو چکی، اور اوپر سے اگر پیٹرول مزید مہنگا کیا جاتا ہے تو یہ بم نہیں ہوگا، یہ ایٹم بم ہوگا ہمارے عوام پر اور ہمارے تاجروں پر.
ایشوز اور بھی ہیں جو آپ سے ڈسکس کر رہے ہیں. ابھی ہمارے ساتھ ویڈیو لائن پہ موجود ہے ہماری اسلام آباد کی بیورو چیف ہیرا وحید. ہم ان کی طرف چلتے ہیں, ان سے پوچھتے ہیں ہیرا جی مجھے بتائیے گا, آپ کی طرف میں آتا ہوں کہ اسلام آباد کے کیا اس وقت معاملات ہیں. سنا تھا اسلام آباد میں کوئی دھرنا بھی چل رہا ہے تو ایف بی آر کے سامنے, اس کی کیا صورت حال ہے؟ اسلام آباد کے تاجروں کے حوالے سے کیا کہتے ہیں, آپ ہمیں آگاہ کیجیے گا. دیکھیں تاجر چاہے اسلام آباد میں ہے چاہے پنجاب میں کہیں پر بھی ہے وہ بہت زیادہ سراپا احتجاج ہے. اور اگر دیکھا جائے تو ہماری تاجر کمیونٹی ہماری ملک کی معیشت ہوتی ہے, یہ بیک بون ہوتی ہے. کیوں ایسا حکومت نظام لے کر آتی ہے, کیوں صدارتی آرڈیننس پاس کیے جا رہے ہیں جن کے خلاف تاجر جو ہے وہ سڑکوں پر آ جائیں؟ یہ کیا کوئی شرم کا مقام ہے حکومت کے لیے کہ تاجروں کو ایف بی آر کے دفتر کے باہر آ کر بیٹھنا پڑے, احتجاج کرنا پڑے, وہاں پر نعرے بازی کرنی پڑے اپنے بنیادی حقوق کے لیے؟ ہماری تاجر کمیونٹی ٹیکسز پے کر رہی ہے, ہمارے تاجر ہر طرح کے ٹیکس نیٹ کا حصہ ہیں, لیکن ایف بی آر کی غلط پالیسیوں سے اور حکومت کی گورننس کے جو مسائل ہے, تحریک انصاف کی حکومت جب سے اقتدار میں آئی ہے, ایک مسئلہ مہنگائی, دوسرا مسئلہ گورننس کے ایشوز, یعنی کہ ان سے چیزیں سنبھل نہیں پا رہی. کیوں ہر سال ایف بی آر کی ٹیکس کلیکشن جو ہے اس میں اربوں روپے کی کمی ہوتی ہے؟ جو ہدف دیا جاتا ہے ایف بی آر کا, اس سال ہم نے ٹیکس محصولات میں اضافہ کرنا ہے, جو ٹارگیٹ ہوتا ہے اس سے بھی 30-40 ارب ہر سال کم کلیکشن ہو رہی ہے, کیونکہ ٹیکس چور جو ہے وہ باہر بیٹھے ہوئے, جو ٹیکس نیٹ کے اندر ہے تاجر اور عام شہری, ان کے اوپر بوجھ پہ بوجھ بڑھایا جاتا ہے. اب جو اسلام آباد میں تاجر جو احتجاج کر رہے ہیں وہ صرف اسلام آباد کے تاجر یا پورے ملک کے تاجر یہاں پر آئے ہیں, اور وہ صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ کیوں ایف بی آر کا سسٹم اتنا کمزور ہے, یہاں پر صدارتی آرڈیننسز کیوں پاس کیے جاتے ہیں. پارلیمنٹ کا کام ہے قانون سازی کرے, تمام سٹیک ہولڈرز کے ساتھ بیٹھے, لیکن یہاں پر صدارتی آرڈیننس پاس کر دیا جاتا ہے ہر مسئلے کے اوپر. آج پوائنٹ آف سیل کا مسئلہ ہے کہ پوائنٹ آف سیل کو رائج کیا جائے, اس سے پہلے بھی ایف بی آر کی ہیرا مجھے بتائیے گا کہ آپ نے بات کی کہ تاجر وہاں پہ احتجاج کر رہے ہیں, آپ ان کے مذاکرات بھی چل رہے تھے ایف بی آر کے ساتھ, ان کے بارے میں کیا بنا, کیا وہ مذاکرات کو کامیاب ہو گیا؟ تو ہمیں تو پتا چلا وہ دھرنے کی کال دی گئی ہے, اس بارے میں ذرا بات کیجیے گا مجھے. دیکھیے دھرنے کی کال بالکل دی گئی, اور فیصل آباد کے مقام کو جو کہ اسلام آباد داخلے کا مقام ہے راولپنڈی سے اور باہر سے آنے والوں کو, اس کو تاجر اب بند کریں گے. یعنی کہ یہ مسئلہ اتنا سنگین ہے, کیوں ہمیشہ تاجروں کو احتجاج کرنا پڑتا ہے؟ اور اس سے پہلے بھی میں تھوڑا سا اس کے ماضی میں جاؤں گی کہ یہ پہلی دفعہ نہیں ہماری تاجر کمیونٹی اتنی زیادہ بلبلا اٹھی ہے کہ ایک طرف سے کورونا کی وجہ سے کاروبار پاکستان میں بری طرح متاثر ہے, حکومت نے کوئی ریلیف پیکج تاجروں کو ابھی تک نہیں دیا. 1.5-2 سال سے کورونا ہے, پاکستان بھر میں بزنسز ڈوب گئے ہیں, لوگوں کے بزنس بند ہو گئے ہیں, لوگوں نے دکانیں بند کر دی, کچھ بھی بزنس جب نہیں ہے. ٹیکس کلیکشن حکومت اتنی کری, ہر سال ٹیکس کا ہدف بڑھ جاتا ہے. اب تو تاجر فیض آباد کے مقام کو بند کریں گے, دھرنا دیں گے, کیونکہ مذاکرات نہیں ہو پاتے. ایف بی آر کے حکام کے ساتھ جو ہے ان کی لیگل ٹیم کے ساتھ جب بھی بیٹھا جاتا ہے, ایف بی آر کے جو حکام ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ہمیں وزیر اعظم ہاؤس سے انسٹرکشنز ملی ہیں کہ اب یہ سسٹم لے کر آئیں, یہ سسٹم لے کر آئیں. اس سے قبل بھی ایک احتجاج کیا گیا تھا, وہ بھی ایف بی آر کے باہر, اس لیے تاجروں نے کیا, وہ یہ تھا کہ ہر دکاندار, چاہے کوئی بڑا سٹور ہے چاہے کوئی چھوٹا سٹور ہے, وہاں پر 50,000 یا اس سے زائد کی کوئی بھی خریداری کرنے, کوئی شخص ہے, خاتون ہے, کوئی بھی آئے گا, اس کا شناختی کارڈ نمبر لیا جائے گا, اسے نوٹ کیا جائے گا. اس وقت تاجر احتجاج کر رہے تھے کہ اس کا نقصان ہمارے بزنسز کو ہوگا, لوگ دکانوں پر نہیں آئیں گے, جو تھوڑی بہت سیل ہوتی ہے ڈیلی کی بنیاد کے اوپر وہ لوگ نہیں کریں گے. اور کیا حکومت کا اور ایف بی آر کا جو نظام ہے ٹیکس نیٹ بڑھانے کا, وہ اتنا کمزور ہو گیا کہ اب وہ دکانوں پر آ کے ایف بی آر کے حکام آ کر چیک کریں گے کس نے کتنے کی خریداری کی ہے. پاکستان میں خریداری کرے گا پھر کون, پھر تو لوگ باہر جا کے خریداری کر لیں گے جہاں پر اس طرح کے مسائل نہیں ہیں. تو بنیادی مسئلہ ایف بی آر کی غلط پالیسیوں کا ہے. ہر چیئرمین ایف بی آر جو ہے اس کو تبدیل اس لیے کیا جاتا ہے کیونکہ ٹیکس کلیکشن کم ہوتی ہے. وزیر اعظم واپس آتا ہوں, میں اسی پوائنٹ کو ذرا پراچا صاحب سے میں پوچھوں. پراچا صاحب میں آپ کی طرف واپس آتا ہوں, آپ مجھے بتائیے گا ابھی جیسے ہماری بیورو چیف ہیرا وحید بتا رہی تھی کہ تاجروں نے, جو اسلام آباد کے تاجروں نے تو دھرنے کی کال دی ہے فیض آباد میں, آپ اس کے بارے میں ذرا بتائیے گا ہمیں. دیکھیں جی, پہلی بات تو یہ ہے کہ بڑا اچھا ہیرا صاحبہ نے بتایا, آپ کو بڑی تفصیل بتائی. گزارش ہے کہ ہم پورے پاکستان سے تاجر اسلام آباد کٹھے ہوئے, ہم نے اعلان کیا آج سے 15-20 دن پہلے کہ ہم فلاں تاریخ کو 29 سپٹمبر کو اسلام آباد ایف بی آر کا گھیراؤ کریں گے. اور آپ دیکھیں غیر سنجیدگی کا یہ عالم ہے اس گورنمنٹ کا اور ایف بی آر کا کہ اتنے دن پہلے ہم ایک اناؤنسمنٹ کر رہے ہیں. تو آپ اگر ہم بات کرنا چاہتے ہیں, آپ مسائل کو حل کرنا چاہتے ہیں, لوگوں کو ریلیف اور آسانیاں دینا چاہتے ہیں, تو آپ ہمیں میٹنگ میں بلا سکتے تھے.
خود بلا سکتے تھے بجائے کہ ہم گھیراؤ کر کے آپ سے میٹنگ کریں. یہ تو جمہوریت پتہ نہیں کہاں کی جمہوریت کی بات کرتے ہیں. ان کو تو انسانیت کا نہیں پتا کہ انسانیت کیا چیز ہوتی ہے. دیکھیں جب ہم اسلام آباد جمہوریت جو ہے نا وہ جمہوریت کنٹینر پہ بہت اچھی تھی, وہاں پہ جمہوریت کا پرچم جو تو وہ بلند تھا. جب سے یہ گورنمنٹ میں آیا تو وہ جمہوریت میرے خیال میں غائب ہو چکی ہے. ایسے ہی ہے, بالکل ایسے آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. وہ صرف نعرے تھے عوام کو دھوکہ دینے کے لیے, اور اب دھوکہ عوام کو دے چکے. لیکن آنے والا وقت ایسا ہے, الیکشن تو آنے ہیں, پھر عوام بتائیں گے کہ آگے ہم نے کرنا کیا ہے. عوام فیصلہ کریں گے انشاءاللہ. بات یہ ہے جی کہ جب ہم وہاں پہ پہنچے, ہم نے وہاں پہ احتجاج کیا, ہم نے کوئی ایک پھول بھی نہیں توڑا, ایک گملہ بھی نہیں ٹوٹا. ہم پرامن لوگ ہیں, ہم وہاں پہ بیٹھے, ہم نے اپنا جو نعرے تھے ہمارے, جو ہمارے حقوق تھے, ہم نے ان کی آواز بلند کی. وہاں سے کوئی اندر سے 5 گھنٹے میں کوئی بندہ نہیں آیا. انہوں نے سمجھا ابھی چلے جائیں گے, ابھی چلے جائیں گے, ابھی چلے جائیں گے. لیکن ہم نے سوچا تھا کہ جب تک کوئی باہر نہیں آئے گا ہم نہیں جائیں گے. پھر باہر صاحب آئے افسران, انہوں نے ہمیں کہا جی میٹنگ کریں. میٹنگ کر لی ہم نے. میٹنگ میں جو بات بھی ہم ان سے تقاضا کرتے تھے, نمبر 1 یہ تھا کہ یہ جو آپ نے صدارتی آرڈیننس پاس کیا یا آپ نے لوگوں پہ لاگو کیا, کیا اس وقت پارلیمنٹ موجود نہیں ہے؟ اگر جمہوریت کا آپ راگ الاپتے ہیں تو یہ چیز پارلیمنٹ سے آپ لے جائیں. پارلیمنٹ میں عوامی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, عوام کے ووٹوں سے آئے ہوئے لوگ بیٹھے ہیں. ان کو تو احساس ہوگا کہ اس وقت عوام اور تاجروں پہ کیا بیت رہی ہے. تو وہ ایسی چیزیں پاس نہیں کریں گے جس میں تاجروں کا یا عوام کا نقصان ہو مزید. دیکھیں اس میں آپ بات کر رہے ہیں کہ بات کرنے کی اس سے پہلے کے جو چیئرمین تھے, جیسے ان کے لیڈران ہیں یا ان کے وزیر اعظم صاحب ہیں, وہاں پہ کوئٹہ میں میٹیں پڑی تھی, وزیر اعظم جا نہیں رہے تھے, وہ اپنی ایگو میں بیٹھے تھے, وہ تب جاتے تھے جب کنٹینر پہ کھڑے ہوتے تھے. آپ بات کر رہے ہیں ان کے افسران کی FBR کے, یہاں پہ ان کے جو سابقہ چیئرمین شبر زیدی صاحب, وہ تو جا کے پتہ نہیں کیا دیتے تھے تاجروں کو. آخر میں انہوں نے کہا جی ان کا کچھ نہیں بن سکتا, ان کا اللہ ہی حافظ ہے. تو جو نئے چیئرمین ہیں میرے خیال میں وہ بھی اسی ڈگر پہ چل رہے ہیں, ان کو کیا پرواہ عوام کی. شبر زیدی صاحب کی آپ نے بات کی یا دیگر لوگوں کی بات کی, ہم تو دیکھیں نا سب کو جانتے ہیں. شبر زیدی صاحب خود چوری کرواتے تھے اور خود ساتھ ہو کے رشوت بھی دلواتے تھے, ٹھیک ہے نا جی. اب ان کو جب چیئرمین بنا دیا گیا تو ان کو بات جو تاجروں کی وہ سمجھ آنی بند ہو گئی, جن کی کالوں تک وہ نمائندگی کرتے رہے ہیں. لیکن ہم یہ بات ضرور کریں گے کہ تاجر یہ سوچتے ہیں کہ FBR کا چیئرمین ہر دوسرے تیسرے مہینے بدل جاتا ہے, تو وہ پالیسی کون بنائے گا جب ہر دوسرے تیسرے مہینے نیا چیئرمین آئے گا, اس کو پھر 2-3 مہینے لگ جاتے ہیں بات کو سمجھنے میں, پھر بدل جاتا ہے. تو اس ملک کی پالیسی کون بنائے گا؟ IMF بنائے گا یا کوئی غیر ملکی ادارہ بنائے گا؟ چونکہ FATF کی بات ہوتی ہے, دیگر کی بات ہوتی ہے, ہم تو ان کے غلام ہیں. ہم تو ایک طرف کہتے ہیں کہ جی ہم نے آزادی حاصل کی, اس ملک نے آزادی حاصل کی, لیکن معاشی طور پر ابھی بھی ہم غلام ہیں اور ابن غلام ہیں. تو پروفیسر صاحب اس میں یہ بتائیے گا کہ اگر آپ لوگ رجسٹر کرتے ہیں اپنے دکانداروں کو, تو اس میں کیا مسئلہ ہے, آپ کیوں نہیں رجسٹر کرواتے ہو؟ دوسرا یہ جو POS کا ڈیوائس کا انہوں نے بولا ہے, اگر POS ڈیوائس میں ایشو کیا ہے دکاندار حضرات کو, کیا تحفظات ہیں آپ کے؟ اگر گورنمنٹ کہتی ہے کہ ہم POS مشین لگائیں گے آپ کے جو آپ کے دکانداروں کے اوپر, ان کی جگہ کے اوپر, تو اس کے بعد کا مسئلہ کیا آ رہا ہے آخر میں؟ لیکن جی سب سے پہلے تو جب POS لگے گا, رجسٹریشن ہو جائے گی سیل ٹیکس میں, تو سب سے بڑا نقصان عوام کا ہوگا. تاجر کا کم ہوگا, عوام کا زیادہ ہوگا. کہ 17% ٹیکس جو سیل ٹیکس کی شکل میں, یہ دوہرا ٹیکس ہو جائے گا. ایک تو یہ ٹیکس لیا جاتا ہے جب چیز کہیں سے تیار ہوتی ہے, کسی کارخانے, فیکٹری سے, ڈسٹریبیوٹر سے یا امپورٹر سے. جب وہاں سے چیز نکلتی ہے تو وہاں بھی سیل ٹیکس لیا جاتا ہے. اور جب یہ دوبارہ دکاندار کے پاس آئے گا اور وہاں بھی سیل ٹیکس لگ جاتا ہے, تو پھر 17% پھر لیا جائے گا. اور جب دوبارہ لیا جائے گا تو یہ مہنگائی 17% نہیں 20%, 25% مزید بڑھ جائے گی. تو عوام تو مریں گے ہی, تاجر تو کاروبار چھوڑ کے پھر کیا کریں گے؟ ان کو تو اور کوئی کام نہیں آتا, انہوں نے تو بزنس کرنا ہے, تو یہ کیا کریں گے؟ پھر رکشے چلائیں گے, ٹیکسیاں چلائیں گے, یا لیکن اس میں FBR کا موقف جو آ رہا ہے یا جو اپنا موقف وہ دیتے ہیں, کیونکہ باتیں جو FBR وہ بہت پیاری کرتے ہیں, باتوں سے تو ان سے کوئی جیت نہیں سکتا. ان کا پھر وہی کہنا ہے کہ شور مچائے شور. وہ کہتے ہیں جی کہ تاجر اپنا جو ہے نا وہ ہمیں اصل میں اپنی جو ان کی سیلز ہے وہ ہمیں بتاتے نہیں ہیں, اس لیے ہم POS وہاں پہ نافذ کرنا چاہ رہے ہیں. ایک بات میں عرض کروں
کہ کاروبار کرنے والے لوگ کاروبار اس لیے کرتے ہیں کہ وہ کسی کے پابند نہ رہیں. کاروبار ورنہ تو جاب کر سکتے ہیں, نوکری کر سکتے ہیں, ملازمت کر سکتے ہیں کسی کے پاس, وہ جتنا کماتے ہیں شاید نوکری میں اس سے زیادہ کما لیں, لیکن چونکہ عزت کا معاملہ ہوتا ہے, رسپیکٹ کا معاملہ ہوتا ہے کہ ہمارا کاروبار ہے, ہم سمجھتے ہیں ہمارے لیے قابل فخر ہے کہ ہم کاروباری لوگ ہیں. یہ تو ایسی چیز ہے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ عزت سے بڑھ کے کوئی چیز نہیں. لیکن جب FBI کے لوگ ہمیں POS سے منسلک کریں گے, ہمارے اوپر چیک رکھیں گے, تو دوسرے لفظوں میں ہم ان کے غلام ہو گئے کہ ہماری ہر ایکٹیویٹی کو دیکھ رہے ہیں, ہماری ایکٹیویٹی کو چیک کر رہے ہیں. تو کیا ہم نے ان کے ساتھ کوئی پارٹنرشپ کر لی ہے, یا انہوں نے ہمارے ساتھ انویسٹمنٹ کر لی ہے کہ ہم ان کو پارٹنر بنا کے ان کو پوری ڈیٹیل دیں؟ یہ تو انتہائی ظلم ہے, انتہائی زیادتی ہے. یہ تو پرائیویسی ہے کاروبار میں. اپنے بھائی کو بھی میں نہیں بتا سکتا, جو کاروباری بندہ ہوتا ہے اپنے بھائی کو بھی نہیں بتاتا کہ میں نے آج کیا کمایا ہے, کیا کھایا ہے. تو یہ FBI کون سا ہمارا اس سے زیادہ رشتہ بن گیا ہے کہ ہم اس کو اپنی جو چیزیں ہیں جو نہ بتانے والی ہیں وہ بھی بتائیں. یا اس کو اس طریقے سے لیا جائے کہ کیا SDR ایک نیا چور راستہ بنانے کے چکروں میں وہ پریشرائز کر رہی ہے تاجران کو, تاکہ وہ جو آپ بول رہے ہیں کرپشن اور رشوت کے پیسے, تاکہ وہ زیادہ سے زیادہ ان کو دیے جائیں, وہ اپنا پیش کرنے کے چکروں میں. جی بالکل ایسے ہی ہے. دیکھیں نا جی, جب بھی کوئی نیا قانون بنتا ہے, کوئی نئی چیز آتی ہے, کوئی بھی ایسی بات گورنمنٹ FBI یا ادارے نکالتے ہیں, تو اس کے پیچھے ایک ہی میرے سمجھ میں بات آتی ہے کہ وہ رشوت کو اس کا ریٹ بڑھانا چاہتے ہیں اور رشوت کا بازار مزید گرم کرنا چاہتے ہیں اور تاجروں کو مزید بلیک میل کر کے اپنا فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں. اس کے سوا اور کوئی بات نہیں ہے سر. اس پر مجھے بریک کے لیے کہا جا رہا ہے. ہیرا میں آپ کی طرف بھی آؤں گا, آپ سے بھی میں نے ایک دو چیزیں اور پوچھنی ہیں. تو ڈاکٹر صاحب بریک کے بعد میں آتا ہوں, پھر آپ کے ساتھ بات کرتے ہیں جو صدارتی آرڈیننس کے اوپر جو آپ کا معاملہ چل رہا ہے, کیونکہ مجھے پیچھے سے بار بار بریک کا کہا جا رہا ہے. ان شاء اللہ بریک کے بعد واپس آتے ہیں اور آپ سے بات چیت جاری رکھتے ہیں. آسمان کو چھونے کی چاہتوں کے ساتھ خواہشوں کو چھت دے کر یہ ڈالتے ہیں نئی ترقی کی. اور یہ ہے طاہر اسٹیٹس, اسٹیل مونومنٹس مینوفیکچررز, پروجیکٹ مارکیٹنگ, ٹاؤن ڈیولپر اینڈ بلڈر. طاہر اسٹیٹس ساہیوال کا سب سے پہلا اور واحد انٹرنیشنل ISO سرٹیفائیڈ ادارہ اور چیمبر آف کامرس کی طرف سے بیسٹ اچیومنٹ ایوارڈ حاصل کر چکا ہے, جنہوں نے ساہیوال میں ریزیڈینشل اور کمرشل پراپرٹی میں مارکیٹنگ کو دی ایک نئی پہچان. ساہیوال میں کامیاب پروجیکٹس جیون سٹی, سفاری سٹی اوکاڑا, الرزاق ولاس, ایڈن گارڈن, گلشن زینب, فرید ایونیو, الحمرا بلاک, ساہیوال اسٹیٹس, and new project in Arifala Defense City Housing Scheme. The largest marketing network in real estate. Tahir Estates, Commercial Plaza number 1, Jeevan City Phase 1, Main Mudhali Road, Sahiwal. UN number 923041110300.
चेयरमैन ताहर अहमद साहब हमारे बीच में बैठे हुए हैं। सबसे पहले तो मैं ताहर साहब के बारे में ये बताना चाहता हूँ कि ये म्यार पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। हम जो भी इसमें लिख के आपको दे रहे हैं वो इंशाअल्लाह ताला हम प्रोवाइड करेंगे। ये हमारी जिम्मेदारी है और इसमें कोई भी किसी भी किस्म की न ताख़ीर होगी, जो हम टाइम देंगे। हम डिफेंस व्यू हाउसिंग स्कीम में मस्जिद दे रहे हैं, बिजली दे रहे हैं, जदीद तरीन वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट दे रहे हैं, कंक्रीट बाउंड्री वॉल दे रहे हैं, सिक्योरिटी कैमरे दे रहे हैं, जिम, चाइल्ड एक्सरसाइज, पार्क, रोड साइंस, हॉस्पिटल, सेवरेज। और ये जो सेवरेज है जिसमें बहुत सारे लोगों को शिकायत होती है कि महीने बाद, साल बाद, 2 साल बाद ये खराब हो जाते हैं, ये जो यहाँ पे। जी वेलकम बैक शो में दोबारा खुशामदीद कहते हैं। हमारी बात चल रही थी प्राचा साहब से। प्राचा साहब, आप पीओएस मशीन के बारे में तो आपने बात की है, लेकिन नुक्ता फिर वही आता है कि आप जो अपने ताजरान को रजिस्टर्ड करवाने से क्यों कतरा रहे हैं? थोड़ा सा इस पे आप अपनी रोशनी डालिएगा। देखिए जी, पहली बात तो ये है कि जो सेल टैक्स है वो आपके इल्म में है, हर सतह पे गवर्नमेंट ले रही है। चाहे वो आप माल आप किसी फैक्ट्री से निकालें, किसी इंपोर्टर से निकालें, किसी भी जगह से आप जब सामान खरीदते हैं होलसेल में बड़ी तादाद में, तो रिटेलर के पास आने से पहले सेल टैक्स गवर्नमेंट वसूल कर लेती है। लेकिन अगर वो गवर्नमेंट वसूल कर लेती है तो फिर डबल टैक्स का क्या जवाब है? डबल टैक्सेशन नहीं होनी चाहिए, ये इंतहाई जुल्म है। और इससे एक तो ताजर को भी परेशानी होती है कि उसका कारोबार मुतासर होता है। बिलफर्ज अगर 17-18%, 20% जब हम टैक्स गवर्नमेंट को इकट्ठा करके देंगे तो इसमें लोगों से लेंगे ना, हमने कस्टमर से लेना है, हमने अपने पास से नहीं देना। तो हमारे गाहक की जो कुव्वत खरीद पहले ही मुतासर है, वो पहली खरीदारी के काबिल नहीं है, उसको और हम मजबूर कर देंगे, वो बाजारों में आना ही छोड़ देगा। तो फिर बाजार वाले क्या करेंगे, दुकानों वाले क्या करेंगे? वो शटर डाउन कर देंगे, क्या करेंगे? घर चले जाएंगे। अपने बच्चों के लिए फिर क्या करेंगे? फिर मजदूरी करेंगे या चोरियां करेंगे या डाके करेंगे? जाहिर है पेट को इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, सारी बात वो सारती ऑर्डिनेंस है जो आपके ऊपर नाफिज किए जा रहे हैं। मैं उसके ऊपर भी आता हूँ। मैं हीरा आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि आप क्योंकि इस सारे मामले के ऊपर गहरी नजर रखी हुई है, क्या आपने, क्योंकि आप पार्लियामेंट को भी कवर करती हैं TNN की तरफ से, आपकी कोई वुज़रा से बात होती है या वुज़रा से आपने बात की है? जो वफाकी कैबिनेट के वो मिनिस्टर्स हैं वो उसके बारे में क्या कहते हैं, उनकी क्या राय है इसके ऊपर? देखिए, सबसे पहले तो एक अहम मसला इसके अंदर ये है, एक अहम बुनियादी चीज वो ये कि पार्लियामेंट का काम है कानून साजी। जब कोई भी बिल पार्लियामेंट से पास नहीं होगा और सदारती ऑर्डिनेंस बनकर आएगा तो वो हमेशा जालमाना होगा। ऐसी कोई भी चीज क्यों आती है हमारे मुल्क में जो ताजरों को, जो बिजनेस कम्युनिटी को बुरी तरह अफेक्ट करेगी? दुनिया भर में ब्लैक इकोनॉमी है और ब्लैक इकोनॉमी इसलिए जरूरी होती है ताकि कोई भी हालात आ जाए किसी भी मुल्क के ऊपर उनकी मईशत ना डूबे। लेकिन पाकिस्तान में इनको सिर्फ इसी चीज से गर्ज है हुकूमत को कि हर चीज बाहर की, चाहे IMF की कंडीशन है, चाहे FATF की कंडीशन है, हर चीज को ओवर डॉक्यूमेंटेशन कर दिया जाए। हमारे ताजर टैक्स देते हैं, दुनिया भर में एमनेस्टी स्कीम्स दी जाती हैं ताकि मुल्क में पैसा आए, लेकिन पैसा आना हर मुल्क के लिए जरूरी होता है। हमारे यहाँ पर एमनेस्टी स्कीम को बुरा तस्वर किया जाता है। जब मईशत में पैसा नहीं होगा, जब ताजरों को सदारती ऑर्डिनेंसेस लाकर तंग किया जाएगा, जाहिर सी बात है मार्केट में पैसा नहीं फ्लो करेगा। मार्केट में जब पैसा नहीं आएगा, जब कारोबार नहीं होगा, तो महंगाई पहले ही बहुत है, वो मजीद बढ़ेगी। उसका असर अवाम के ऊपर पड़ रहा है, हर तरह से हुकूमत नहीं देख रही। ये चीज बार बार हम जब इसको पार्लियामेंट में रेस करते हैं कि महंगाई बढ़ रही है। असद उमर साहब जब वजीर थे, हमने कई दफा उनसे कहा, और उनकी एक वजह भी ये थी वजारत छोड़ने की, वो ये कि अवाम के ऊपर कितना बोझ बढ़ाया जाए। वो बार बार कहते थे कि वजीर आजम इमरान खान से एक बात हम करते हैं कि ब्लैक इकोनॉमी को फरोग दिया जाए, हमें पैसे से घर से, हम चाहते हैं पाकिस्तान में लोग रोजी कमा सके और लोग रोटी खा सके, लेकिन उनको भी हटा दिया गया IMF की कंडीशन के ऊपर। और ये सब चीजें इसलिए की जा रही हैं कि हर तरह से शिकंजा टाइट हो जाए और इसका असर हर तरह से महंगाई की सूरत में होता है। हुकूमत को कुछ गर्ज नहीं है, उनको गर्ज नहीं है। पार्लियामेंट के इजलास चल रहे होते हैं लेकिन वहां पर बिल्स नहीं लाए जाते। वहां पर हुकूमती बिल आ सकते हैं, दोनों ऐवानों में आ सकते हैं, कमेटियों में आ सकते हैं। लेजिस्लेशन सदारती ऑर्डिनेंस के जरिए वो कोई लेजिस्लेशन नहीं होती, वो इस तरह के अंधे कवानीन ही होते हैं जिनसे ताजर भी तंग है। और ताजर कम्युनिटी इस वक्त इतनी तंग
गया कि ये पाकिस्तान से बाहर पैसा ले जाएंगे और लेके भी जा रहे हैं, बिजनेसेस शिफ्ट हो रहे हैं। पाकिस्तान में सरमायाकारी इसलिए नहीं आ रही क्योंकि उनको 10,000 किस्म के पहले फॉर्म फिल करने पड़ते हैं। वो अपनी जिसे कहते हैं कि मनी यहाँ पर लाके उसको आराम से मार्केट में फ्लोट नहीं कर पाते, बिजनेस को फरोग नहीं दिया जाएगा, सदारती ऑर्डिनेंस लाए जाएंगे। इससे ताजिरों तो मुस्तरफ भी है, अवाम भी इस चीज को नहीं बर्दाश्त कर पाती, उनकी कुव्वत खरीद अब खत्म होती जा रही है। हुकूमत के पास कोई प्लानिंग नहीं है। आपने बात की कि क्या काबीना का रद्द-ए-अमल है, उनकी वो सिर्फ और सिर्फ इंस्ट्रक्शंस लेते हैं IMF की, और IMF की ये कड़ी कंडीशंस है कि हर तरह से महंगाई बढ़ाई जाए, हर जो सेक्टर है उसका खसारा वो अवाम की जेबों से निकाला जाए। और ये महंगाई बढ़ने का जो एक सबब है ये IMF की तरफ से भी था, लेकिन हुकूमत ने इसको काउंटर करने के लिए ताजरों को, बिजनेस कम्युनिटी को कोई रिलीफ नहीं दिया। इससे इसकी वजह से सूरत हाल इतनी बढ़ गई है कि हमारे ताजर अब एहतजाज कर रहे हैं। इसमें एक बात और बताइएगा, क्योंकि आज आखिरी डेट थी इनके टैक्स रिटर्न फाइल करने की, तो वो पहले बयान आया तो शौकत तरीन साहब इसके ऊपर को प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे या को अपना जो है वो रद्द-ए-अमल देंगे। बाद में पता चला कि वो तारीख जो आगे बढ़ा दी गई है। शौकत तरीन साहब का इस सारे सिनेरियो के ऊपर क्या रद्द-ए-अमल है, क्या वो उसको देख रहे हैं, तो उनके को ताजरों से मुज़ाकरात होने जा रहे हैं या वो बिल्कुल साइलेंट बैठे हैं? शौकत तरीन साहब से तो हमारी बजट के दिनों में बहुत ज्यादा डिटेल में डिस्कशंस होती रही, मुलाकातें होती रही। उसमें उनका 2-3 चीजों के ऊपर फोकस यही था कि उन्होंने इस चीज को, वजीर खजाना ने खुद भी तस्लीम किया कि इस वक्त पाकिस्तान में जो IMF का माशी प्रोग्राम है वो इतना अच्छा नहीं है। इससे कबल जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौर में IMF का माशी प्रोग्राम था उसमें अच्छी कंडीशंस थी। इस प्रोग्राम के अंदर सिर्फ IMF हमें यही कह रहा है पाकिस्तान को कि महंगाई बढ़ा दो, महंगाई बढ़ा दो, हर सेक्टर में, हर शोबे में जहां पर भी खसारा है और सिर्फ अवाम की जेबों से निकाला जाए। ये गलत चीज होती है जब इदारों में खसारा बेहतर नहीं किया जाता, जब इदारों में ओवर स्टाफिंग है। हमारे अगर देखा जाए तो पावर सेक्टर में कितना ज्यादा सर्कुलर डेट है, रोजाना की बुनियाद के ऊपर पाकिस्तान का डेट जो है, खसारे बढ़ते जा रहे हैं, इनको काउंटर नहीं किया जा रहा और इनको जो खसारे हैं वो अवाम की जेबों से निकाले जा रहे हैं। इस चीज को उन्होंने खुद भी बार बार तस्लीम किया और यही कहा कि महंगाई की लहर को उस वक्त हम काउंटर करेंगे जब हमारा टारगेट इससे हटेगा। फिलहाल टारगेट हुकूमत का ये वजारत खजाना का कि अगले 10 सालों के लिए लोगों के लिए रोजगार दें। जब तक रोजगार नहीं होगा तो पाकिस्तान में जो ये महंगाई की लहर है अगले आने वाले दिनों में या अगले साल 2 साल में रोटी जो है वो 50 से 100 रुपए की भी हो सकती है। आटा इतना ज्यादा महंगा हो जाएगा, इतनी खाने पीने की चीजें जब महंगी होंगी, पेट्रोलियम मसनूआत जब की कीमतें बढ़ती हैं और जो कि बढ़ती जा रही है, बढ़ती जाएंगी अगले आने वाले दिनों में भी, तो इसका असर जो है प्रोडक्शन के ऊपर पड़ेगा। जब सनतों में चीजें महंगी बनेगी, मार्केटों में महंगी आएंगी और उसके बाद जब अवाम मजबूर होंगे वो महंगी अशिया लेने के, ऑलरेडी महंगाई बढ़ेगी। वजारत खजाना का तो इस वक्त यही एक ही मौके है कि पाकिस्तान में जॉब क्रिएशन हो सके, लोगों को रोजगार मिले, ताकि अगले 5 से 7 साल और 10 साल के बाद पाकिस्तान की इकोनॉमी कुछ बेहतर हो सके। लेकिन ये ओवर टैक्सेशन और ये टैक्स नेट बढ़ने का जो मसला है ये खालिस्तान FBR का, FBR इसके ऊपर अगर वर्किंग करे, और हर चेयरमैन FBR यही कहता हुआ जाता है जब भी वो रुखसत होता है तो वो कहता है कि मेरा काम था पॉलिसी देना, वो मैंने पॉलिसी दे दी, अब इनसे इम्प्लीमेंट नहीं हो पाती। अगर ये आलम है FBR का कि वो अपनी पॉलिसी के ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं करवा पाता तो किस लिए है वो इदारा? सिर्फ हमारे आप बिल्कुल बहुत डिटेल से बात कर रही हैं, बता भी रही हैं हमारे नाज़रीन को। मैं दोबारा आता हूँ आपके पास। एक बहुत जो अहम सवाल प्राचा साहब से करने वाला था। प्राचा साहब, आप हमारे नाज़रीन के लिए ये बताइएगा, ये जो सदारती आर्डिनेंस आपके ऊपर नाफिज किया जा रहा है, असल में ये सदारती आर्डिनेंस है क्या भी? देखिए जी, बुनियादी तौर पर उन्होंने कुछ ऐसी चीजें तय कर ली कि अवाम को, ताजरों को मुश्किलात में डाल दें। बुनियादी तौर पर वो टैक्सेस के ऐसे मामला जो नॉन टैक्स जो फाइलर हैं उनको लाना चाहते हैं नेट में बुनियादी तौर पे, लेकिन वो जो लोग नेट में नहीं आ रहे, हम भी चाहते हैं कि वो नेट में आए, लेकिन उसके लिए कोई तरीकाकार ऐसा होना चाहिए। तमाम लोगों का डाटा उनके पास मौजूद है, बिजली के मीटरों का डाटा मौजूद है, शनाख्ती कार्ड, उनके ID कार्ड मौजूद है, उनको तो वो पकड़ सकते हैं, चेक भी हो सकता है कौन लोग नेट में नहीं है, कौन टैक्स नहीं दे रहे। लेकिन जो लोग टैक्स नहीं दे रहे, हम भी इस हक में नहीं है, उनको भी इस मुल्क और कौम के लिए टैक्स देना चाहिए, लेकिन उसके लिए कुछ तरीकाकार होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि आप कारोबारी लोगों को क्रिमिनल लोग समझ लें, ये कोई डाकू नहीं है, कोई चोर नहीं है, इनसे आपने टैक्स लेना है तो उन्हें आप बेशक आप बुलाएं, समझाएं, हमें बताएं, हम बैठाएंगे, हमारे पास अदारे हैं, हम एसोसिएशंस हैं,
ہم لوگوں کو پہلے بھی قائل کرتے ہیں کہ جناب اس ملک کے لیے ٹیکس آپ دیں, ٹیکس دینا چاہیے تاکہ یہ ملک پھلے اور پھولے. لیکن ایک طرف تو ہم یہ بات لوگوں کو کہتے ہیں, دوسری طرف ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو ٹیکس لینے والے ادارے ہیں وہ ٹیکس کا استعمال پتہ نہیں کہاں کرتے ہیں. عوام کو تو کوئی فائدہ نہیں ہوتا, عوام کو کوئی ریلیف نہیں ملتا. عوام ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ ٹیکس جو ہے وہ چوری ہو جاتا ہے, اور پھر یہ الزام لگتا ہے کن پہ, جو حکمران حکومت سے کر کے چلے جاتے ہیں ان کو کہا جاتا ہے جناب یہ چور تھے, انہوں نے ملک کا سرمایہ کھا لیا. عوام کس پہ یقین کریں, موجودہ حکمرانوں پر یا جو چلے گئے ان پر یا جو آنے والے ان پر؟ جو آتا ہے اپنے نعرے لگاتا ہے, اپنا الو سیدھا کرتا ہے اور لوگوں کو بے وقوف بنا کر ذاتی فائدے اٹھاتے ہیں اور پھر اس کے بعد باتیں بناتے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آپ نے آرڈیننس نکالنا تھا, آپ سمجھتے ہیں کہ بہت ضروری چیزیں تھی اس میں لوگوں کو آپ نے کسی طریقے سے جائز طریقے سے لانا تھا, تو اسمبلی پارلیمنٹ اس کا ایک بہترین اس کے لیے جگہ تھی کہ وہاں پہ آپ بل پیش کرتے, بل قانون کی شکل اختیار کرتا, اور جو لوگ قانون بناتے وہ عوام کے ووٹوں سے منتخب ہوئے لوگ ہیں, تو وہ لازماً یہ سوچتے کہ کون سی چیز اس میں شامل کرنی ہے اور کون سی چیز نہیں شامل کرنی. یہ نہیں ہونا چاہیے کہ پارلیمنٹ کی موجودگی میں صدر صاحب آرڈیننس جاری کریں جس میں انتہائی سزائیں ہیں, جس میں خاص طور پہ اگر آپ کوئی چیز آپ کو نوٹس آتا ہے آپ اس کے لیے تیاری نہیں کرتے, اس کا جواب نہیں دیتے یا اس کے مطابق نہیں چلتے, تو آپ کو لاکھوں روپے جرمانے, 30 لاکھ تک جرمانے اس میں موجود ہیں. تو جس بندے کے پاس لاکھ 2 لاکھ کا مال پڑا ہوگا وہ بھی اکثریت ادھار میں ہوگا, وہ جرمانے کہاں سے دے گا, وہ تو جیلوں میں سڑے گا. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ایف بی آر کو اختیار دے دیا گیا پولیس کا, تو کیا پولیس اپنا کام چھوڑ دے؟ ایف بی آر والوں کو ہم سارے اختیارات دے دیتے ہیں کہ وہ پورے ملک کا نظام پولیس بھی چلائے اور تمام ادارے ان کے حوالے کر دیتے ہیں کہ سارے پہلے ہمارے جو تحفظات تھے وہ پنجاب پولیس کے اوپر یا پولیس کے ڈپارٹمنٹ کے اوپر بہت زیادہ تھے, تو ایف بی آر جو پہلے ٹیکس چوری کرنے میں ناکام ہے, بلکہ ہم اس کو کہہ سکتے ہیں کہ ان کے اپنے اہلکار اس چوری میں ملوث ہوتے ہیں. تو اگر پولیس کا ان کو رول بھی دے دیا جائے گا تو ان کی تو پھر ڈبل جو دہائی ہے وہ لگنی شروع ہو جائے گی. تو اس میں جو ایک چیز ہے جو میں پوچھنا چاہتا ہوں, اگر آپ اپنی طرف سے آپ نے کوئی میکینزم بنایا کہ جو چور یہ پیسے اصل میں ہم ان کو کہہ سکتے ہیں کہ ایف بی آر چوری کا پیسہ ان سے لیتا ہے تاجران سے جو نان ٹیکس فائلر ہیں, تو آپ ان کی چوری کو روکنے کے لیے کوئی اقدامات کروا سکتے ہیں؟ دیکھیں نا جی, ہمیں تو کوئی جب ادارہ کہتا ہے ہم ان کے لیے ہمیشہ اپنے بازاروں میں میٹنگز کا ارینج کرتے ہیں, ہمارے چیمبرز ہوتے ہیں وہ میٹنگز کا ارینج کرتے ہیں لوگوں کو اویئرنیس دینے کے لیے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ لوگوں کو چور کہیں گے اور پھر آپ ان سے ٹیکس بھی مانگیں. دیکھیں نا, جو ٹیکس نہیں دیتا اس کو آپ کسی سلیقے اور طریقے سے تو لا سکتے ہیں کہ جناب آپ یہ ٹیکس دیں, اس میں آپ کا بھی بھلا ہے, آپ بھی کسی پریشانی میں نہیں پڑیں گے اور ملک کا بھی فائدہ ہوگا. لیکن دوسری طرف جب ملک کے فائدے کی بات ہوتی ہے تو پبلک, تاجر اور عوام کو یہ یقین نہیں ہوتا کہ یہ جو پیسہ اکٹھا ہوتا ہے اس سے پبلک کا فائدہ ہوگا یا کچھ لوگ کھا جائیں گے, چاہے وہ سرکاری ہیں, چاہے وہ حکومت کے لوگ ہیں, چاہے وہ سیاسی لوگ ہیں, وہ کھا جائیں گے. عوام کو تو اس میں آج تک کوئی بھلا نہیں نظر آیا, نہ تاجروں کا بھلا آیا آج تک. اگر تاجر اپنی ڈسپلین کی گولی بھی لیتے ہیں تو اپنے پیسوں سے لیتے ہیں, ہمیں کچھ نہیں ملتا. اور یہ جو بیوروکریسی ہے ان کو تو تنخواہیں بھی گھر بیٹھے مل جاتی ہیں اور گھر بیٹھے ہر قسم کی آسائشیں مل جاتی ہیں, ان کے لیے ہر قسم کی سہولتیں موجود ہیں, صحت کی, تعلیم کی, ان کے بچوں کے لیے. تاجروں کو آج تک کیا دیا؟ ہمیں تو یہ میرا سوال ہے. میں اسی چیز پہ آ رہا ہوں کہ اگر تاجران جو ہے وہ رزق حلال کماتے ہیں, اپنا کاروبار جو ہے آج کل آپ کو پتہ ہے ویسے بھی جرائم کی شرح بڑی ہوئی ہے, تاجر تو اس وجہ سے بھی بہت پریشان ہے جو کرائم کی صورتحال ہے, تاجر کو لوٹا جا رہا ہے. لیکن یہ جو سرکاری ادارے تاجروں کو لوٹ رہے ہیں, میرا کہنے کا مقصد صرف یہ ہے کیا آپ نے کوئی ایسا اپنے طور پہ یا آپ کی تاجران کی ایسوسیشن نے کوئی ایسا میکینزم بنایا ہے یہ جو ادارہ چوری کرتا ہے, یہ جو ایف بی آر کا ادارہ چوری کرتا ہے اس کے اوپر آپ وہ کیسے قابو جو ہے نا وہ کر سکتے ہیں؟ آپ کی آواز کٹ گئی, مجھے بات آپ کی سمجھ نہیں آئی. میرا پہلا سوال یہ تھا کہ آج کل تاجر تو ویسے ہی پریشان ہے, چوری ڈکیتی کی وارداتیں بہت زیادہ ہو رہی ہیں, امن و امان کی صورتحال آپ کے سامنے ہے, تو دوسری طرف یہ جو گورنمنٹ کے لوگ لوٹنے پہ لگے ہوئے ہیں تاجران کو, آپ ان کی چوری ڈکیتی روکنے کے لیے آپ کی ایسوسیشن نے کوئی میکینزم بنایا ہوا کہ یہ جو پیسہ چوری کرتے ہیں لوگوں سے اس کے بارے میں آپ نے کوئی لاؤ بنایا ہے؟
دیکھیں جی یہ بات میں عرض کروں کہ ہماری ایسوسیشنز اس وقت پورے ملک کی اس بات کے اوپر سر جوڑ کے بیٹھی ہوئی ہیں کہ یہ جو ہمیں پریشان کیا جاتا ہے، حالانکہ ہم ٹیکس دیتے بھی ہیں، ٹیکس دیتے آئے ہیں اور ٹیکس گورنمنٹ کو ہمیشہ دیا، لیکن یہ جب ہمیں ایک تو ٹیکس بھی ہم دیتے ہیں، الزام بھی ہمارے اوپر آتا ہے چوری کا، حالانکہ بات یہ مشہور ہے پورے پاکستان میں کہ ایف بی آر خود چور ادارہ ہے، اس کو پرائم منسٹر جو عمران خان صاحب ہیں وہ بھی فرما چکے ہیں۔ اب یہ سوچنا کہ اس کے اوپر کیا کرنا ہے یہ تاجر نہیں کر پا سکتے۔ تاجروں کے پاس کیا اختیار ہے؟ یہ تو ہمارے اداروں کا اختیار ہے، یہ ہمارے پرائم منسٹر صاحب کا اختیار ہے، یہ ہمارے جو دیگر جو سینئر لوگ ہیں حکومت کے اندر، یہ ان کا اختیار ہے کہ جو ایف بی آر کے لوگ کرپشن میں ملوث ہیں ان کے اثاثے چیک کیے جائیں، ان کی گاڑیاں چیک کی جائیں، ان کے گھر چیک کیے جائیں کہ ان کی فیملی کے نام کیا کیا چیزیں ہیں جو اپنے جائز جن کے جو ان کی جائز جو ان کی کمائی ہے اس میں سے یہ ممکن ہے یا نہیں، یہ اداروں کا دیکھنے کی بات ہے جی۔ تاجر اس میں چونکہ ان کے پاس کوئی اختیار نہیں، اس لیے وہ اس معاملے میں بے بس ہے۔ لیکن آپ نے وفاقی گورنمنٹ کی بات کی، آپ نے ان پارلیمنٹیرینس کی بات کی، تو ہیرا میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ کیا تاجران کے یہ جو معاملات چل رہے ہیں یا آپ کی کسی سے بات ہوئی ہے کہ وفاقی گورنمنٹ اس کے اوپر کوئی ایسا اسٹیپ لے رہی ہے کہ یہ جو تاجروں کے مسائل ہے اس کو حل کیا جائے، یا یہ جو دھرنے کی صورت بننے جا رہی ہے اس کے اوپر جو وفاقی گورنمنٹ ہے وہ کوئی دیکھ رہی ہے، تو عمل درآمد کر رہی ہے اس مسئلے کو ختم کروانے کے لیے؟ آپ کی اس کے بارے میں کیا رہی ہے؟ کسی سے بات ہوئی آپ کی؟ دیکھیں، دھرنا کوئی بھی ہو، چاہے تاجروں کا ہو چاہے کسی کا بھی ہو، بہت غلط ہے کہ ان کو ہمیشہ ہر قانون کے لیے، اور یہ کالے قوانین ہیں، یہ ایسی ریگولر قوانین نہیں جسے ہم کہیں گے تاجروں کو فالو کرنا چاہیے یا تاجروں کے لیے بہت ضروری ہو گیا، اس سے بزنس جو ہے وہ سیدھا نہیں ہو سکے گا یا اس سے ٹیکس نیٹ نہیں بڑھے گا۔ یہ اضافی اور حکومت کی طرف سے بے تکے ایف بی آر کا پالیسی بورڈ دراصل کیا کرتا ہے، کچھ سفارشات لکھ کے ارسال کر دیتا ہے کابینہ کو، وہ صدارتی آرڈیننس کی صورت میں انہوں نے اس کو لاگو کر دیا۔ اس کا یہ کوئی قوانین کی صورت میں یا بل کی صورت میں اس کے اوپر بحث نہیں ہوئی۔ اگر بل ہوتا تو اس کے اوپر جامع مشاورت ہوتی، حکومت نے کوئی میکینزم اگر تیار پہلے کرنا ہوتا، ان کو ظاہر سی بات ہے اس چیز کا اندازہ تو ہوتا کہ ہمارے تاجر بھی احتجاج کریں گے، وہ بھی ایک بہت بڑی آواز ہے، احتجاج کریں گے، لاٹھی چارج ہو سکتا ہے، کوئی صورتحال بڑھ سکتی ہے، کوئی کشیدگی ہو سکتی ہے۔ اسلام آباد کے کل جو آئے ہوئے تھے سارا دن یہاں پر آ کے بیٹھے رہے، ریڈ زون کے 3 راستے ہیں وہ تینوں بند کیے ہوئے، جو جزوی طور پر یہ لوگ بڑی مشکلات عبور کر کے آئے ایف بی آر کے وہاں پر آ کے بیٹھے، اور جائز مطالبات کے لیے، صرف اس لیے کہ کوئی بھی صدارتی آرڈیننس ہے یا کوئی بھی بل لے کر آنا ہے تاجروں کے لیے، اس کے اوپر پارلیمنٹ میں ڈسکشن ہونی چاہیے، اس کے اوپر ہمارے بھی تحفظات کیے جائیں، تاجروں کی جو سفارشات ہیں وہ ان کو آن سٹیک آن بورڈ لیا جائے اور پھر کوئی بھی بل بنایا جائے۔ اس کو مسترد کرنے کا مقصد اگر آپ پارلیمنٹ کی بات کر رہی ہیں تو عمران خان نے تو بہت بلندوبست دعوے بھی کیے تھے، بلکہ اس وقت بھی ان کی کیبنٹ جو ان کے رائٹ تاجران بیٹھے ہیں، بزنس کمیونٹی بیٹھی ہوئی ہے، کیا یہ بھی سارے معاملے کے اوپر سماعت ہے؟ دیکھیں، کسی کا اس وقت کوئی موقف سامنے نہیں آئے گا، کیونکہ حکومت کے پاس صرف اور صرف آئی ایم ایف کی ڈائریکشنز ہوتی ہیں، اور وہ یہ کہ اس کو بھی ڈاکومنٹڈ کر دیں، اس کو بھی ڈاکومنٹڈ کر دیں۔ اگر ڈاکومنٹیشن ہی اتنی ضروری ہے تو صرف اور صرف ہمارے پاکستان میں جتنی بھی بزنس کمیونٹی ہے ان کے نام اور پتے لکھ لیں اور ان کو بزنس نہ کرنے دیا جائیں۔ یہ صرف عام الفاظ میں یہی کہوں گی کہ یہ صرف اور صرف مشکلات پیدا کی جا رہی ہیں، یہ اور صرف آئی ایم ایف کی کنڈیشنز ہے، وزارت خزانہ کچھ نہیں کر رہا، اور ایف بی آر کی کا ہی بنیادی کام ہوتا ہے کہ وہ ٹیکس نیٹ کو بڑھائے، اور اگر ان کا سسٹم اتنا انفیکٹو ہے، ان سے کام نہیں ہو رہا، تو تاجروں کے کندھے کے اوپر بندوق رکھ کر اب ہمیں یہ بھی دیں ہمیں وہ بھی دیں، کیوں ہر چیئرمین ایف بی آر گھر چلا جاتا ہے؟ صرف بنیادی مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہر سال جو ٹیکس کلیکشن کا ان کو ہدف دیتے ہیں، نہ ٹیکس کلیکشن پورا ہو پاتا ہے بلکہ ہدف سے نیچے۔ دوسری جانب ہمیں ورلڈ بینک کی جانب سے پاکستان کو ٹارگیٹ بھی دیا ہوا ہے کہ پاکستان میں کم از کم 35 لاکھ ٹیکس نیٹ کے اندر لوگ ہونے چاہیے، ٹیکس پیئرز کا نیٹ 35 لاکھ کم از کم ہونا چاہیے، جو کہ پہلے 15 لاکھ تھا، پھر 18 لاکھ، پھر بمشکل 26 لاکھ کرنے کی پوری کوششیں جاری۔ ٹیکس نیٹ نہیں بڑھ رہا، ٹیکس چوری ہو رہا ہے، ایف بی آر کے پاس کچھ بھی کرنے کو نہیں ہے، تو میرے خیال سے ایف بی آر کی ورکنگ کو یہاں پر فل اسٹاپ لگنا چاہیے۔ ٹیکس نیٹ ورک کی بات کی تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ آج کی تاریخ میں صرف 13 لاکھ ٹیکس ریٹرن جو ہے فائل ہوئی ہیں۔ آگے 15 دنوں میں پتہ نہیں کہ اپنا ٹارگیٹ اچیو کر بھی سکتے ہیں کہ نہیں۔ ہمارا پورا ٹائم تھوڑا سا کم ہے، میں قادر صاحب کی طرف آتا ہوں۔ قادر صاحب، آپ مجھے صرف یہ بتا دیے یار، آپ ایک تاجر تنظیم کے صدر بھی ہیں پنجاب کے، لیکن آپ ایک عام شہری بھی ہیں۔
آپ کے وہ بھی کوئی مسائل ہیں, آپ کے وہ بھی حقوق ہیں. ڈالر 172 تک جا پہنچا ہے. پیٹرول کی قیمت 125 تک جانے والی ہے. آج کی جو خبر آ رہی ہے کہ آج رات نیا جو شیڈول آ رہا ہے, پیٹرول 5 روپے 20 پیسے جو ہے 25 پیسے کا اضافہ کیا جا رہا ہے. کیا آپ نے اس کے اوپر کوئی لاہ عمل بنایا ہے عوام کے لیے, لوگوں کے لیے, اہلیان پاکستان کے لیے, بطور ایک عام شہری کے آپ نے اس کے اوپر کوئی لاہ عمل تیار کیا ہوا ہے؟ اصل میں آپ کو عرض کروں کہ اس کے اوپر تو ہم اکثر بات کرتے ہیں, ہر سطح پہ کرتے ہیں, آپس کی مشاورت میں کرتے ہیں, کہیں بھی میٹنگز ہوتی ہیں وہاں کرتے ہیں, کوئی ہمیں حکومتی لوگ ملتے ہیں ان سے کرتے ہیں. دیکھیں نا, جب روپے کی ویلیو گرتی جائے گی, ڈالر یا غیر ملکی کرنسی کا ریٹ اپ ہوتا رہے گا, تو پاکستان کے روپے کی حیثیت کیا رہے گی؟ لیکن ابھی تو یہ حیثیت ہے کہ اس وقت بازاروں میں جب خریداری کرنے لوگ آتے ہیں تو وہ چیزیں تو ڈالرز میں خریدی جاتی ہیں. اب چائنا سے زیادہ چیزیں آتی ہیں یا دیگر ممالک سے آتی ہیں, تو اس وقت جو چیز ڈالر کے ذریعے آئے گی اس کا ریٹ تو دن بہ دن بڑھے گا. لیکن جب پاکستانی روپے کی بات کریں گے تو اس کی ویلیو دن بہ دن کم ہو رہی ہے. جب ایک چیز پہلے 10 روپے میں ہم خریدنے جاتے تھے, آج اس کا ریٹ ڈبل ہو چکا. میڈیسن لے لیں, کھانے پینے کی چیزیں لے لیں, آپ کوئی بھی مارکیٹ میں کوئی چیز خرید لیں, آپ کو ہر چیز میں ریٹ دگنا نظر آئے گا. اس کی وجہ بنیادی طور پر کہ پاکستانی روپے کی کرنسی ویلیو گر رہی ہے, دن بہ دن پاکستانی کرنسی گر رہی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ دیکھیں, پیٹرول بڑھے گا, جب بجلی کا ریٹ بڑھے گا, جب گیس کا ریٹ بڑھے گا, تو یہ اثر تو مہنگائی پہ پڑے گا اور مہنگائی بڑھے گی. ایک طرف یہ چیزیں مہنگی کرتے ہیں, ہمارے ادارے, ہماری حکومتیں یہ چیزیں مہنگی کرتے ہیں, دوسری طرف یہ فرماتے ہیں کہ جناب اس سے عام آدمی کو کوئی فرق نہیں پڑے گا. تو پھر وہ کن لوگوں کو فرق پڑے گا؟ یہ ہمیں پرائم منسٹر بتا دیں یا کوئی وزیر صاحب بتا دیں کہ یہ غریب لوگ, عام لوگ پھر کیا اس ملک سے چلے جائیں تاکہ فرق نہ پڑے, کہیں اور چلے جائیں, کیونکہ ادھر تو ان کو محسوس ہی نہیں ہوتا کہ ان کو کوئی تکلیف ہے. انہیں تو ایسے لگ رہا ہے کہ شاید لوگ ان سے خوش ہیں, لوگ, پبلک, شہری, تاجر ان سے خوش ہیں. ان کو لگ رہا ہے شاید دودھ اور شہد کی نہریں بہ رہی ہیں کہ لوگ بڑے مطمئن ہیں. مجھے تو افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ ان کے مشیر انتہائی نااہل ہیں, ان کو مشورے دینے والے لوگ غلط ہیں, اور ان کو انشاءاللہ عنقریب مروائیں گے. آخری 2 سیکنڈ 3 سیکنڈ اگر آپ اس کو کنکلوڈ کرنا چاہیں, کیونکہ میرے پروگرام کا ٹائم بالکل ختم ہوتا جا رہا ہے, اگر آپ کو میسج کو 2 سیکنڈ میں دینا چاہیں تو. دیکھیں, میری گزارش ہوگی حکومت وقت سے, بالخصوص پرائم منسٹر سے, ہمارے جو منسٹر فائنانس ہیں ان سے, کہ خدارا جہاں آپ بہت ساری باتیں کرتے ہیں, تھوڑا سا لوگوں کے کام کی طرف بھی توجہ دیں. صرف یہ کہنا کہ فلاں جو چلا گیا ملک سے باہر, وہ پاکستان کو لوٹ کے چلا گیا, 3 سال سے تو یہی سن رہے ہیں. اپوزیشن کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں آپ, اور ابھی تک آپ خود اپوزیشن میں اپنے آپ کو محسوس کر رہے ہیں. آپ اس وقت پاکستان کے حکمران ہیں, عوام کو ریلیف دینے کے بارے میں سوچیں, عوام کو آسانیاں دینے کے بارے میں سوچیں. تاجروں کو جو اس وقت مشکل صورتحال سے گزر رہے ہیں کورونا کی وجہ سے. پرکش صاحب, ہمارا ٹائم ختم ہو گیا ہے. آپ کی باتیں اور بہت ساری ہیں کرنے کے لیے. پرکش صاحب, آپ کی امت کا بہت بہت شکریہ. انشاءاللہ کسی نئے پروگرام میں آپ کے ساتھ ہم ضرور اس پہ بات کریں گے. ہیرا, آپ کا بھی بہت بہت شکریہ, آپ نے ہمیں جوائن کیا اور بڑی ہمیں انفارمیشن دی. ناظرین, پروگرام کا وقت جو ہے وہ ختم ہوا چاہتا ہے, لیکن آخر میں بات پھر وہی آئے گی کہ آخر اس کا حساب کون دے گا. مجھے دیجیے